सामने से आने वाला शख्स काफ़ी खुश शक्ल था। यही कोई 20-22 साल का नौजवान था। मुझे देख के बार बार मुस्कुरा रहा था। मैं समझी शायद उस लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ है। लेकिन अगर मेरा रिश्ता उसके साथ हुआ होता तो अम्मा मुझसे पर्दा करवाती। यूं वो सामने दस्तरख्वान पे बैठ के खाना ना खा रहा होता। मैंने नज़रें झुका ली। अगर वो शख्स मेरा होने वाला दुल्हा था तो काफ़ी स्मार्ट था और मुझे कुछ कुछ अच्छा भी लगा था। मेरे दिल में अब रिश्ता हो जाने का गम और गुस्सा कुछ कम होने लगा था, क्योंकि वो नौजवान मुझे अच्छा लगा था। वो औरत मुझसे सवाल जवाब करने लगी, फिर कहने लगी कि फ़ैसला तो हो चुका है, इसलिए मैं आपकी बेटी के लिए कुछ सामान लाई थी। उस औरत के पहनने ओढ़ने से लग रहा था जैसे बहुत अमीर है। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब उसने उसी नौजवान से कहा कि उमैर, जाओ बाहर जाकर ड्राइवर को बोलो कि मिठाई और फलों के टोकरे अंदर ले आए। ड्राइवर की बात सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। यकीनन वो लोग बहुत अमीर थे। तो क्या मैं एक अमीर घर की बहू बनने वाली थी? वो लड़का फौरन से दस्तरख्वान से उठा और बाहर चला गया। कुछ ही देर में ड्राइवर ने फलों के और मिठाई के टोकरे सहन में रख दिए। साथ में शॉपिंग बैग भी थे। वो औरत कहने लगी, इसमें आपकी बेटी के लिए कपड़े हैं, लेकिन देखें अभी किसी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। इसके सारे कपड़े ऐसे ही रख दीजिएगा। इसे खोलिएगा मत, वरना बदशुगनी हो जाएगी। फल और मिठाई आपके पास है, बांट दीजिएगा। मेरी वालदा कहने लगी, जी ठीक है। मेरी वालिदा के चेहरे पर ज़रा खुशी ना थी, बस वो ज़रा सा मुस्कुराई थी, मगर आंखें वीरान सी थी। अगर मेरी शादी सामने बैठे हुए लड़के से हो रही थी और वो अमीर भी था, तो मेरी माँ को तो खुश होना चाहिए कि मैं एक अच्छे घर में जा रही हूँ जहाँ मैं ऐश करूँगी। लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर परेशानी सी छाई हुई थी। बहरहाल वो लोग जा चुके थे। मैंने जल्दी से शॉपिंग बैग्स देखे तो अम्मा ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ देखने की। तुमने सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा? मैंने कहा, अम्मा, आप भी इन बातों को मानती हैं? ये बदशुगनी, ये सब कुछ कुछ नहीं होता। कहने लगी, फिर भी तुम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी। अम्मा ने सारे शॉपिंग बैग पकड़े और अपने कमरे में ले गई। अलमारी में रख के अलमारी लॉक करके चाबी अपने पास रख ली ताकि मैं सामान ना देख सकूं। मैंने कहा, अम्मा, ये जो नौजवान था, ये क्या ये वही है जिसके साथ मेरी शादी हो रही है? मैंने अपने दिल में आने वाले सवाल को अपनी माँ के सामने रखा तो मेरी माँ ने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। बार बार जानबूझ के सवाल पूछती हो कि शायद मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और तुझे वक्त से पहले बता दूं। तू बेफिक्र है, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। फिर ये नौजवान मेरा मंगेतर है तो ये तो काफ़ी खुश शक्ल है। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। अम्मा, उनके पास तो गाड़ी भी है। तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? मैंने अम्मा को छेड़ना चाहा ताकि वो कुछ मुस्कुराए। कहने लगी, जिस दिन तुम पर हकीकत खुलेगी तो तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पता नहीं अम्मा मुझे क्यों डरा रही थी, लेकिन सच पूछे तो मुझे वो नौजवान बहुत अच्छा लगा था। खुश शक्ल भी था, अमीर भी था, कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। और वो औरत मेरी सास थी तो तब भी ठीक थी, अमीर थी। पता नहीं अम्मा को किस चीज़ का गम था। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में उस नौजवान के ख्वाब पनपने लगे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन असल हकीकत मुझे मालूम ही नहीं थी कि मेरे साथ होने क्या वाला है। मेरी खुशी आर्जी है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मेरी आंखों में उस नौजवान से शादी के हवाले से बहुत से ख्वाब सज गए थे। मैं रात को जब छत पे गई तो मैंने फजल बख्श को बहुत उदास देखा। पहले से बहुत कमज़ोर लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ? मेरे लिए फजल बख्श बस एक दोस्त जैसा था जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेती थी। पढ़ाई में भी वो मेरी मदद कर देता था। बहुत उदास था। शायद मेरी शादी की वजह से उदास हो गया था। मैंने कहा, तुम उदास ना हो, मैं अब अपनी शादी के लिए बहुत खुश हूँ। कहने लगा, क्या वाकई तुम बहुत खुश हो मरियम? मैंने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, मेरा मंगेतर बड़ा खूबसूरत है और उसका बड़ा सा बंगला है, बड़ी सी गाड़ी है। वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आए हैं। मेरी बात सुनकर, मेरे चेहरे की खुशी देखकर उसने एक गहरी सांस ली। कहने लगा, तुम खुश रहो, खुदा करे तुम खुश ही रहो।
پھر مجھے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کے دی، کہنے لگا یہ پہن لو، میری طرف سے تمہارے لیے یہ آخری تحفہ ہے، اسے سنبھال کے رکھنا مریم۔ میں نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ میں نے کہا میں اسے کبھی نہیں اتاروں گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا اس انگوٹھی میں جڑے پتھر پہ فے اور میم لکھا ہے، جس دن ٹوٹ جائے سمجھ لینا کہ میں… یہ کہہ کر وہ چھت سے نیچے اتر گیا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی دیکھی تو واقعی اس انگوٹھی کے پتھر پر فے اور میم لکھا تھا، لیکن میں اب بھی سمجھ نہیں پائی، یا یوں کہہ لیں کہ سمجھنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں ان دنوں ہوا میں اڑ رہی تھی، بہت خوش تھی۔ مجھے لگا شاید میری اماں میری شادی کی وجہ سے مجھ سے ایسا رویہ رکھ رہی ہیں کہ کم عمری میں شادی کرنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ میری ماں اس بات کے خلاف تھی، لیکن پتہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، ابا بھی کچھ نہیں کہہ پائے۔ بہرحال وہ دن بھی آن پہنچا جس دن شادی تھی۔ اس دن مجھے آپا نے سارے شاپنگ بیگز دیے تو میں حیران رہ گئی۔ میرا عروسی لباس بہت قیمتی تھا، میں نے وہ پہنا، میک اپ کیا، میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے بھی میں سفید گوری رنگت کی مالک تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں میرا رنگ روپ نکھر کے سامنے آیا تھا۔ میری اماں مجھے تیار بھی کر رہی تھیں، لیکن میری ماں کا رنگ تو لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ ابھی بارات آئے گی، میرا نکاح ہوگا، میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے بڑے سے گھر میں چلی جاؤں گی، وہ میرے نخرے اٹھایا کرے گا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے یقین تھا میں اپنے شوہر کے دل میں گھر کر جاؤں گی۔ ایک تو کم عمر تھی، پھر خوبصورت بھی تھی۔ میں نے سوچا میرا شوہر تو آج مجھے دیکھ کے دیوانہ ہو جائے گا، لیکن میری بارات پر ڈھول نہیں بجے تھے جیسے کہ میری بہنوں کی شادیوں پہ بجے تھے۔ بڑی خاموشی سے میری بارات آئی تھی، اور میں اپنی سہیلیوں سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے ذرا دیکھ کے بتاؤ کہ میرا دلہا کیسا ہے۔ میری بہت سی سہیلیاں مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں کیونکہ بارات صحن میں آئی تھی۔ میری ساس کہہ چکی تھیں کہ بارات پہ بس چند لوگ ہی آئیں گے، اس لیے گھر میں ہی انتظام کر لیجیے گا۔ میری سہیلیاں جو باہر گئیں تو میں ان کی منتظر تھی کہ کب وہ آئیں گی اور مجھے بتائیں گی کہ تمہارا شوہر خوبصورت ہے، لیکن وہ نہیں آئیں۔ پھر مجھے بڑی بے چینی ہونے لگی کیونکہ ان میں سے کوئی واپس نہیں آئی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ابھی تک نکاح خواہ بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی ایجاب و قبول ہوا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اتنے میں میری والدہ روتے ہوئے کمرے میں آئیں۔ میرا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں نے کہا اماں رو کیوں رہی ہو اور کیا ہوا ہے؟ اماں کہنے لگی تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کے اماں نے میرے سر پر میرا گھونگھٹ پوری طرح سے نکال دیا۔ میں نے کہا اماں پہلے نکاح تو ہو جانے دیں۔ اماں کہنے لگی نکاح ان کے گھر میں جا کے ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی شادی ہے۔ میں نے کہا کہ ہونا تو یہاں چاہیے، سب لڑکیوں کا نکاح پہلے ہوتا ہے پھر رخصتی ہوتی ہے، لیکن میں شاید پہلی ایسی لڑکی تھی جس کی رخصتی پہلے ہوئی تھی اور نکاح سسرال میں جا کے ہونا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی۔ بہرحال میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے صحن میں آ گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا، نہ مجھے اتنے بڑے گھونگھٹ میں یہ اندازہ ہوا کہ ہاتھ پکڑنے والا مرد تھا یا عورت۔ بہرحال کسی نے ادھر گاڑی کا دروازہ کھولا، پچھلی نشست پہ مجھے بٹھا دیا گیا۔ گھونگھٹ میرا اتنا لمبا تھا کہ میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ میرے برابر میں کون بیٹھا ہے، نہ ہی میں ڈرائیور کو دیکھ پا رہی تھی۔ چادر کافی موٹی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میری رخصتی ہو چکی تھی۔ 3 گھنٹے کی مسافت نے تو جیسے مجھے تھکا کے رکھ دیا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ جیسے گاؤں کی کچی پکی سڑک شروع ہو چکی ہے، کیونکہ گاڑی بار بار جھٹکے کھا رہی تھی۔ پھر ایک حویلی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی۔ حویلی کے چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی اندر جا کے رک گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو سفر تو ختم ہوا۔ مجھے ابھی تک اندر ہی اندر اپنے دلہا کو دیکھنے کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن جیسے ہی ہم حویلی میں داخل ہوئے کافی لوگ جمع تھے اور بہت شور شرابہ ہو رہا تھا کیونکہ ابھی میرا نکاح ہونا باقی تھا۔ مجھے ابھی تک اپنی شادی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری شادی اتنے انوکھے طریقے سے کیوں کی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کی شادی اس طرح سے تو نہیں ہوتی، میری بہنوں کی بھی شادیاں ہوئی تھیں لیکن اس طریقے سے تو نہیں ہوئی تھیں۔ بہرحال میرا ہاتھ ابھی بھی کسی نے تھام رکھا تھا۔
اسی کے ہمراہ میں اس حویلی کے اندر داخل ہوئی. مجھے بٹھایا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد میں کسی کی امانت ہونے والی تھی. پتہ نہیں وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا. ابھی بھی میری آنکھوں میں اسی نوجوان کا چہرہ تھا. دل میں آنے والے خیالات سے میں بے حد خوش تھی. اس لڑکے کا تصور ہی چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا. لیکن جب میرے کانوں نے وہ کچھ سنا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے. میں اپنے گھونگھٹ کے اندر بیٹھی یوں تھی جیسے سکتے میں آ چکی ہوں. مجھے لگ رہا تھا میری سماعت اپنی قوت کھو بیٹھی ہے. میں غلط سن رہی ہوں. جو کچھ میں سن رہی ہوں وہ غلط ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چپ چاپ سی بیٹھی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ جو مجھ سے کہا جا رہا تھا، جو مجھ سے پوچھا جا رہا تھا، وہ کوئی خواب نہیں ہے، وہ سچ ہے. میں بے یقینی کے عالم میں اپنی سماعت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی. دوسری اور تیسری بار بھی نکاح خواہ نے مجھ سے یہی پوچھا. میں تو یوں تھی جیسے میری آنکھیں پتھر کی تھی. آنسو بہہ نہیں سکتے تھے. مجھ سے کہا گیا کہ تم کہو کہ تمہیں یہ شادی قبول ہے. میں چپ رہی. دوسرا لہجہ مردانہ آواز میں بڑا سخت سا تھا. اتنا سخت کہ میرا دل اندر سے کانپ گیا. وہ جو کوئی بھی تھا کہہ رہا تھا کہ کہو تمہیں یہ نکاح قبول ہے. میں نے کہا کہ مجھے قبول ہے. لیکن مجھے لگا کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے. میرے ساتھ ایسے کیوں کیا گیا تھا؟ یہ تو بہت بڑا ظلم تھا. نکاح کے نام پہ بہت بڑی زیادتی تھی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا. میں تو سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کے رہ جاؤں گی. اس سے بہتر تھا میری ماں میرا گلا گھونٹ دیتی. اب مجھے یاد آ رہا تھا میرا باپ مجھے یہ کیوں کہتا تھا کہ میری یہ بیٹی بڑی بھاگوں والی ہے. میں سمجھتی تھی میرا باپ مجھ سے محبت میں یہ کہتا ہے، لیکن یہ اس کی محبت نہیں تھی، یہ اس کی جہالت تھی. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں. دو عورتوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا. میں مرے مرے قدموں سے یوں ان کے ساتھ چل رہی تھی جیسے کوئی لاش. مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا. دروازہ بند کر دیا گیا. میں یوں تھی جیسے بے جان ہو چکی ہوں. میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی تھی. میری شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ جس سے کروائی گئی تھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. میں نے اپنے سر سے چادر اتاری. کمرہ خالی تھا. پورے کمرے میں سوائے قالین کے اور کوئی بھی چیز موجود نہ تھی. زمین پر موٹا قالین بچھا تھا. ایک طرف جائے نماز بچھا ہوا تھا. اس کی سائڈ پر ایک لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا ٹیبل تھا اور اس پر کلام پاک رکھا تھا. قرآن پاک کو سرخ رنگ کے غلاف میں رکھا گیا تھا. یہ دیکھ کر میرا دل رو دینے کو چاہ رہا تھا. میں نے اپنے سارے زیورات اتار کر ایک طرف رکھ دیے. یہ صرف میں نے آج کی رات ہی پہننے تھے. اس کے بعد مجھے کبھی بھی نصیب نہیں ہونے تھے. میں نے سب کچھ اتار کے ایک طرف رکھا. اپنا عروسی دوپٹہ بھی اتار دیا. پہلے تو میں پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو روئی، کیونکہ شریعت میں، اسلام میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ ایک لڑکی کی شادی کلام پاک سے کر دی جائے. لیکن میرا نکاح قرآن پاک سے کیا گیا تھا. میرا باپ مجھے اس لیے خوش قسمت کہتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. میری زندگی کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا. مجھے بس اس بات سے انجان رکھا گیا تھا. کچھ دیر گزری. جب دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اپنے آنسو صاف کیے تو وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی جسے کل تک میں اپنی ساس سمجھتی تھی. وہ اس گھر کی بڑی بہو تھی اور وہ لڑکا اسی کا بیٹا تھا. لیکن میں اس کی بہو نہیں تھی، نہ وہ نوجوان میرے نصیب میں تھا. وہ عورت جب اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لباس تھا، جیسا کہ بیوہ عورتوں کو پہنایا جاتا ہے. مجھ سے کہنے لگی یہ لو اسے پہن لو. پھر ایک کتاب میرے حوالے کر دی. کہنے لگی اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو تم نے ساری زندگی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ایک کلام پاک 3 دن میں ختم کرو گی. اس میں نوافل اور وظائف بھی لکھے ہیں. یہ سب بھی تمہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ تم اب پاک بی بی بن کر ساری زندگی گزارو گی. یہاں گاؤں میں پاک بی بی کی بہت عزت کی جاتی ہے. کوئی بھی مرد اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. وہ نیک ہوتی ہے اور تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس کام کے لیے چنا گیا ہے. میں نے کہا ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے.
ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا، یہ ظلم ہے۔ میں نے ہلکا سا احتجاج کیا تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی یہیں چپ ہو جاؤ، تمہاری آواز اگر اس کمرے سے باہر گئی اور کسی نے تمہاری یہ بات سن لی تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تم یہاں کے مردوں سے واقف نہیں ہو، یہاں کے ریت رواجوں کی خاطر لڑکیوں کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے اور قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بس مرد کے حکم کی غلام ہیں، جو فیصلہ مرد ان کے لیے کرتے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں چل سکتی۔ تم یہ سفید جوڑا پہن لو اور آج سے ہی اپنے وظائف شروع کر دو۔ میں نے وہ جوڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا تو وہ کھڑی ہو گئی، وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے وہ سفید جوڑا پکڑا اور واش روم میں چلی گئی۔ رگڑ رگڑ کے میں نے اپنا میک اپ اتارا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری شادی ہوگی تو میرا شوہر میری تعریف کرے گا، لیکن میری قسمت میں تو شوہر نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ میں پاک بی بی تھی، اور یہ فیصلہ میری پیدائش پر ہی ہو چکا تھا کہ میری زندگی میں کوئی بھی مرد نہیں آئے گا۔ میں جب باہر آئی تو جائے نماز بچھایا، نفل ادا کیے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اپنے اللہ سے یہ کہنے لگی کہ جب تیری شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی تو یہ لوگ کیوں ثواب کی نیت سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک انسان ہوں اور اپنے اندر فطری طور پر ہر خواہش رکھتی ہوں جو ایک عورت کے اندر ہوتی ہے، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، اپنے ایک گھر کی۔ کاش میری شادی کسی انسان سے کی جاتی، بے شک وہ زیادہ امیر نہ ہوتا، لیکن میری زندگی ویسی ہوتی جیسی باقی عورتوں کی ہوتی ہے۔ لیکن میرا نکاح زبردستی کلام پاک سے کر کے مجھے پاک بی بی کا درجہ دے دیا گیا۔ 16 سال کی عمر میں میری زندگی کو ایک کمرے کا قیدی بنا دیا گیا۔ بہرحال میں خاموش رہی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کلام پاک کھولا تو اس کی تلاوت کرتے ہوئے میرے آنسو کلام پاک پہ گر رہے تھے، جس کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کسی لڑکی کی شادی کلام پاک سے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب تھی جو ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، جس میں زندگی کے گزارنے کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیسے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ کلام پاک کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دو اور اسے ایک کمرے میں بند کر دو، اس کی ساری زندگی اس میں وقف کر دو۔ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی زیادتی تھی جو دین اور اسلام کے نام پر کی جا رہی تھی، اور کوئی پوچھنے والا تک نہیں تھا۔ مجھے نہ نماز پہ اعتراض تھا، نہ کلام پاک کی تلاوت پر، کیونکہ میں مسلمان تھی۔ ان باتوں سے انکار کیوں کرتی؟ مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ میرے رب نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ میں کلام پاک پڑھتی تو روتی رہتی، نماز پڑھتی تو روتی رہتی۔ 3 دن میں نے ایک کلام پاک ختم کر لیا۔ وہ عورت میرے پاس کھانا لے کے آتی تھی، مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا میں نے وظائف کر لیے۔ میں بالکل سادہ رہتی تھی، میرے کمرے میں کوئی شیشہ نہیں لگا ہوا تھا کہ میں اپنا چہرہ بھی دیکھ سکوں۔ مسلسل 3 سال میرے یوں ہی گزر گئے۔ میں ایک کمرے میں بند تھی، کبھی کمرے سے باہر جھانک کر نہیں دیکھا تھا، نہ مجھے اس چیز کی کوئی اجازت تھی۔ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، باقی کا سارا وقت میرا یا تو عبادت میں گزرتا تھا یا کچھ دیر کے لیے میں آرام کر لیتی تھی۔ لیکن یہ بھی کیا کوئی زندگی تھی؟ میں نے سارے زیورات اسی رات اتار دیے تھے سوائے ایک انگوٹھی کے، اور وہ تھی فضل بخش کی پہنائی ہوئی انگوٹھی۔ وہ میں نہیں اتار سکی۔ رات کو سوتے وقت جب میری نظر اس انگوٹھی پہ پڑتی تھی تو فضل بخش کی شرارتیں اور باتیں یاد آنے لگتی تھیں۔ ایک بار تیز دھوپ میں ہم سب لڑکیاں کھیتوں کے برابر بنے باغ میں جھولا جھول رہی تھیں، لیکن جیسے ہی مالی وہاں آیا میں ننگے پاؤں گھر کی جانب بھاگی کہ کہیں مالی پکڑ کے مارنے نہ لگ جائے۔ سب لڑکیاں اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، لیکن مجھے ننگے پاؤں چلنے کی عادت نہ تھی۔ سرخ اینٹوں پر جب میں پاؤں رکھتی تو تپتی اینٹیں میرے پیروں کو جھلسانے لگتی تھیں، میں رونے لگتی۔ اسی وقت مجھے فضل بخش نظر آیا جو شاید اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مریم کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟
میں نے روتے روتے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے ننگے پاؤں دیکھا تو اپنے پاؤں میں پہنی چپل مجھے دے دی۔ کہنے لگا مریم یہ پہن لو، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ میں نے کہا تم ننگے پاؤں کیسے جاؤ گے؟ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں ہوتا، مرد سہ لیتا ہے، چلو مریم اب۔ وہ مجھے گھر تک چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ وہ ایسے ہی تھا، مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن سے اسے جھٹکا کیونکہ میں پاک بی بی بن چکی تھی۔ میرے لیے کسی مرد کو سوچنا بھی گناہ تھا۔ 3 سال ایسے ہی گزارنے کے بعد میرے کمرے کی ایک کھڑکی کو کھول دیا گیا جو بیرونی جانب تھی، اور مجھ سے کہا گیا کہ میں سفید چادر کا گھونگھٹ نکال لوں۔ آنے والی خواتین ہوتی تھیں جو میری کھڑکی کے بیرونی جانب جا کر بیٹھی ہوتی تھیں۔ وہ اپنے مسئلے مسائل مجھ سے بیان کرتی، کہتی کہ پاک بی بی ہمارے لیے دعا کر دو، تم دعا کرو گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی باتیں سن کے حیرت ہوتی تھی۔ میں بھی انہی کی طرح انسان تھی، میں بھی اللہ سے ہی مانگتی تھی۔ پھر وہ لوگ مجھ سے ایسی امیدیں کیوں وابستہ رکھ رہے تھے جن پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا؟ میں تو خود انہی کی طرح ایک ضرورت مند لڑکی تھی، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ میں کسی کو بھی یہ نہ کہوں کہ میں انسان ہوں اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے سب سے یہ کہنا تھا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میں اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولتی؟ مجھے کیا پتا تھا کہ میری دعا سے اس کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں سب کی سنتی رہتی اور یہی کہتی کہ اللہ سب سے بڑا کارساز ہے، تمہارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، تم نماز ادا کیا کرو، نماز میں دعا کیا کرو، اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ وقت وہیں گزرنے لگا۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے پاس عورتوں کے بعد مردوں کی بھی قطاریں لگنے لگیں۔ میں سفید گھونگھٹ اوڑھے ان کے مسائل سنتی رہتی اور ان سے بار بار یہی کہتی رہتی کہ آپ اللہ سے دعا کیا کریں۔ لیکن ایک بار ایک شخص کی آواز مجھے سنائی دی، اس نے میرے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا۔ یوں تو میرے پاس زیادہ تر آنے والی عورتیں ہوتی تھیں جو کہ زیادہ تر بے اولاد ہوتی تھیں، اور وہ یہی کہتی تھیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ کسی کا شوہر نشے کا عادی ہوتا تھا تو وہ بھی مجھے یہی کہتے کہ میرے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے دعا کر دے۔ جب میں کہتی کہ اللہ سے مانگو تو کہتی تھی کہ وہ تو ہم مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ اثر کہاں جو آپ کی دعا میں ہے۔ آپ تو نیک بی بی ہیں، آپ کو تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا، کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ ہر وقت پاکی کی حالت میں رہتی ہیں، اللہ آپ سے زیادہ قریب ہے۔ ہم تو گھر کے جھمیلوں میں پھنس چکے ہیں، اللہ نے تو آپ کو خاص چنا ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ اس کے بندوں نے فرسودہ سی رسمیں بنا رکھی ہیں۔ کئی مرد حضرات بھی میرے پاس آتے تھے، کسی کا کاروبار نہیں چلتا تھا، کسی کی فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں، سب کو لگتا تھا کہ میں دعا کروں گی تو وہ لوگ پیسے میں کھیلنے لگیں گے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری دعاؤں سے سب کے مسائل حل ہوں گے۔ میں ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ کرنے والی ذات وہ ہے۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح بشر ہوں، لیکن ان کے دماغوں میں پیدائشی جہالت بھری ہوئی تھی۔ ایسی جہالت کو میں اکیلے کیسے نکال سکتی تھی؟ بہرحال ایک بار ایک نوجوان آیا جس نے میری زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ کہنے لگا میں نے بچپن سے ایک لڑکی سے محبت کی تھی، اس سے عشق کیا تھا، اسے ٹوٹ کے چاہا تھا، لیکن وہ فرسودہ رسموں کی نظر ہو گئی اور میری زندگی اس کی محبت میں برباد ہو گئی۔ میں جوان ہوں، میری عمر 23 سال ہے، لیکن میں اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہوں کہ درباروں پہ جا کے بیٹھنے لگا ہوں۔ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ٹھوکر مار دیا ہے اس کی خاطر۔ میں نے کہا کون ہے وہ لڑکی؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ مجھے اس نوجوان کی بات سن کر بڑا دکھ ہوا۔ کہنے لگا تم نہیں جانتی مریم، کیا ابھی بھی بے خبر ہو؟ کئی سال بعد میں نے کسی کی زبان پر اپنا نام سنا تھا، ورنہ ہر کوئی مجھے پاک بی بی کے نام سے پکارتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہی میرا نام ہے۔ اس نوجوان کے نم لہجے سے اپنا نام سن کر میں نے برجستہ اپنا گھونگھٹ اوپر کیا
اس کا چہرہ دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی، کیونکہ وہ فضل بخش تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت کرتا تھا کہ میری خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، درباروں پہ جا کے بیٹھنے لگا۔ ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو جیسے لگا کہ میں پتھر کی ہو چکی۔ وہ مجھے بنا آنکھ جھپکائے دیکھ رہا تھا، اور میں اسے۔ نہ میں قصوروار تھی اور نہ وہ۔ کہنے لگا، میں جس چیز کا سوالی بن کے آیا تھا، آج اس سے دامن بھر کر واپس جا رہا ہوں۔ مریم، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد پتہ چلا کہ تم پاک بی بی بن گئی ہو۔ ہمارے برادری کے رسم و رواج نے تم سے جینے کا حق چھین لیا، اور تمہاری محبت نے مجھ سے جینے کا حق چھین لیا۔ پتہ نہیں کب تک یہ فرسودہ رسمیں لڑکیوں کی زندگیوں کو یوں برباد کرتی رہیں گی، اور یہ سمجھتے رہیں گے لوگ کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ میں نے پھر سے گھونگھٹ گرا دیا، لیکن میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی اس کے بعد میرے پاس کون آیا، کون نہیں، کس نے کیا سوال کیا، اپنا کون سا دکھ سنایا۔ میرے کانوں میں ابھی صرف فضل بخش کے جملے گونج رہے تھے۔ ایک بار وہ پھر آیا تو پھر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے کہا، فضل بخش، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں خود کو تمہارے خیالات سے آزاد نہیں کر پائی ابھی تک۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ تم مجھے کیوں یاد آتے ہو، لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں۔ مجھے نہیں جینی یہ زندگی، مجھے عام عورتوں والی زندگی جینی ہے۔ کیا تم مجھے یہاں سے نکال لو گے؟ میں بھی صبح کا سورج چڑھتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی، اور آنسو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ کہنے لگا، ہاں، میں تمہیں یہاں سے لے کے جاؤں گا، یہاں سے بہت دور مریم۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ میں مایوس ہو گئی۔ ایک بار وہی عورت میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، پاک بی بی، آپ تیار ہو جائیں، ہمیں بابا جی کے دربار پر حاضری دینے جانا ہے۔ میں نے برقع پہن لیا، لیکن جب گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑے تھے، کیونکہ وہ ڈرائیور کوئی اور نہیں بلکہ